अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किए जाए कम कि एक पूरा का पूरा खानदान, एक फैमिली अहमदिया कल्ट, इस कादियानी कल्ट को छोड़ के इस्लाम के दामन के अंदर आ चुका है। आज का यही टॉपिक है, इसी के ऊपर बात हो रही है। उस फैमिली के एक फर्द हमारे साथ थोड़ी देर में मौजूद होंगे। ये शख्स जो है, इसका ताल्लुक मेरे आबाई गांव कादियान, जो कि मौसूफ गुलाम कादियानी का भी जहां से उन्होंने अपने इस कल्ट का आगाज किया था, इस शख्स का ताल्लुक खास कादियान से। ठीक। इसके अलावा ये उस खानदान से ताल्लुक रखता है जिसके खानदान में इसके पड़नाना जो थे वो मौसूफ गुलाम कादियानी के, जिस तरह मेरी दादी सहाबिया थी, इस तरह इसके पड़नाना सहाबी थे। और इनके वालिद, इन साहब के जो वालिद, इनके वालिद वो दरवेश 313 जो मिर्जा महमूद वहां छोड़ के अपने हिफाजत के लिए गया था, ये उनका साहबजादा है। ये है कि ये शख्स जो है बाकायदा तौर पे ये नहीं है कि इसने कोई सिर्फ मेरे प्रोग्राम सुन के या कोई ऐसी बात हो के आल दो, मतलब इस शख्स को मतलब मेरे इन सारी चीज़ों से जो भी सिलसिला मिला, जो तक़वियत मिली, जो मालूमात मिली और जो इसने कंपैरिजन किया, वो सारी बातें होंगी। लेकिन असल जो चीज़ है कि इसने मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद की कुतुब का मुताला ही नहीं किया, बल्कि इस शख्स ने उस मदरसा से, उस इंस्टीट्यूट से जहाँ पे हर तरह का ये सिपाही जो तैयार किए जाते हैं, ये फौज तैयार की जाती है कि किस तरह आपने लोगों के ऊपर जाना है और उनको इस कल्ट में लाना है, ये उन तमाम चीज़ों से ये वाकिफ। और फिर इस जो कल्ट का सिस्टम है उसके बारे में वो क्या आज कर रहा है, क्या क्या जुल्म करता है, ये सारी चीज़ें हम इनकी अपनी ज़ुबान से सुनेंगे। वेलकम, अहलन व सहलन अब्दुल हई, कैसे हैं आप? आमिर और मैं आपको वेलकम करते हैं। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है शेख साहब? खैरियत है? ठीक ठाक? अहलन व सहलन, मेरी तरफ से भी आजिज़ाना सलाम और बड़े कुशादा दिल के साथ और बड़ी कुशादा पेशानी के साथ, खुली बाहों के साथ आपको वेलकम करते हैं अब्दुल हई भाई। अल्लाह आपको जो है वो खुश खुरम रखे। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि मेरा नाम अब्दुल हई है। मेरे वालिद अब्दुल कयूम टेलर बड़े मशहूर हैं कादियान के। जी, मैं अपने वालिद साहब के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। हालांकि ये एक कट्टर हिंदू फैमिली से कादियान से ही अहमदी हुए थे सन 1980 में। अच्छा जी। आपके वालिद जो थे वो मतलब हिंदू थे और हिंदू से वो अपने तौर पे इस्लाम में कन्वर्ट हुए, मतलब ये समझ के उनका भाई पहला नाम जो था वो जगदीश चंद्र था। जगदीश चंद्र, जी जी। तो उसके बाद ये अहमदी हुए, बड़े मुखलिस अहमदी हुए, साबित कदम रहे। आगे मेरी जो लाइफ है, मैंने जो इनके अंदर रह के जो महसूस किया है ना, वो बहुत ही बुरा मेरा तजर्बा रहा इनके अंदर। वालदैन तो एक अलग चीज रह गई, मैं अपनी बीवी बच्चों के साथ जो हूँ वो इस चीज को छोड़ चुका हूँ, खत्म कर चुका हूँ। 5वीं क्लास में अपने पूरे जिले से अच्छे नंबरों में फर्स्ट डिवीजन में पास हुआ था। फिर जवाहर नवोदय विद्यालय पठानकोट में एक हॉस्टल है, वहाँ CBSE इंग्लिश पढ़ाई होती है। तो ये भी अल्लाह की एक बड़ी खुशकिस्मती नेमत है मेरे लिए कि मैं एक वाहिद अहमदी हूँ कादियान से जो उस हॉस्टल में पढ़ा हूँ। और फिर उसके बाद कबड्डी खेलता रहा हूँ। मुझे कबड्डी की गेम में 2 दफा पुलिस की नौकरी की ऑफर हुई, लेकिन मेरे वालिद ने, चूंकि अहमदियत जो है उन्होंने कमाई है, उनका यही कहना था अफसरान को कि मेरा बेटा जो है वो जामिया में है, खलीफा वक्त जो है उनका नुमाइंदा है और ये थानेदार है। वो नौकरी उन्होंने दी मुझे, जो कि मेरे लिए सबसे बड़ा जो है एक कुल्हाड़ा जो होता है वो मैंने अपने पैरों पे मारा है। लेकिन
جو ان کا ایک سسٹم جو ہے نا، یہ سسٹم صرف اپنوں کے لیے ہے. شخصیت پرستی یہاں پہ بہت زیادہ ہے. یہ ایک بندہ احمدی ہوا کہ کن کن حالاتوں میں رہا. میرے والد صاحب کو انہوں نے جیل میں بھی پٹوایا، بہت کچھ کیا، کسی قسم کا تعاون نہیں کیا. نہیں ٹھہریں، آپ کے والد کو جیل میں مطلب کس نے پٹوایا اور کس لیے، مطلب یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ جو جماعت ہے، یہ انہوں نے ایک دکان دی ہوئی تھی میرے والد کو، اس میں درزی کا کام تھے. اوکے. تو جب حالات بہت خراب تھے یہاں پہ پنجاب کے، آتنکواد کا کافی زور، تو اس ٹائم کسی نے ایسے ہی غلط الزام لگا کے کہ یہ جو عبدالقیوم ہے، یہ آتنکوادی جو ہیں ان کو پولیس کی یونیفارم سلائی کر کے دیتے ہیں، اور یہ خود بھی ان میں ملوث رہتے ہیں. ان کا فرض ان کو یہ چاہیے تھا کہ یہ آدمی ہمارے اندر آیا، اس کی ہم حمایت کریں، اس کی ہم پوری ذمہ داری لیں، لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا. انہوں نے بچانے تک کی کوشش نہیں کی، نہ پیچھے پیروی کی، صرف ایک ڈھکوسلا بازی جو دکانداری ہے بس وہ چلائی ہے، اور کچھ نہیں انہوں نے کیا. 2012 کا وہ جلسہ سالانہ کا کلپ اٹھا کے دیکھیں جس میں ونود کھنہ آئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے پتا لگا کہ یہاں پہ بھوکوں کو روٹی دی جاتی ہے، ننگوں کو کپڑا دیا جاتا ہے، فری علاج کروایا جاتا ہے. کچھ نہیں ایسا. جو نوکریاں کرتے ہیں ان کے لیے علاج ہے، باقی جو دوسرے ہیں ان کے لیے کچھ نہیں ہے. ان کا جو اصلی چہرہ جو ہے وہ ان آس پاس کے لوگوں کو پتا ہے کہ یہ کیا ہے. صحیح. وہ جو لوگ آئے ہیں وہ ان کو بھی انہوں نے بیچ میں کئی تو ایسے لوگ یہاں پہ اکثر شیخ صاحب بات ایسی ہے کہ یہاں اکثریت کی ضمیر جو ہے وہ مرے ہوئے ہیں، وہ کھل کے بات نہیں کر سکتے. اس کی وجہ کیا اس کلٹ ڈر اور خوف اتنا ہے؟ ڈر اور خوف تو ایک ہے ہی ہے، باقی یہ جو لے کے آتے ہیں آدمیوں کو، ان کو وہاں پہ کہتے ہیں ہم آپ کو نوکریاں دیں گے، ہم آپ کو کاروبار کے لیے پیسہ دیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے. جب وہ یہاں آ جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کو 1-2 مہینہ پوچھا، اس کے بعد آپ کون میں کون، کوئی نہیں کسی کو پوچھتا. بغیر یہاں پہ آدمی وہ بغیر یو پی سے سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنا یہاں آیا، آ کے اس نے اپنا یہاں پہ ایک مروتی وین لگائی ہوئی ہے اس نے. تو وہ مجھے یہی کہہ رہا تھا کہ بھئی ہمیں تو انہوں نے بہت کچھ بتایا، انہوں نے تو چاند ہمارے قدموں میں لا کے رکھ دیا، لیکن جب ہم یہاں آئے ہیں تو یہاں پہ کوئی نہیں پوچھتا. یہی چیز ہے یہاں پہ. ان لوگوں کا جو رسوخ وسوخ ہے وہ صرف اپنے رشتہ داروں کے لیے ہے. جی ابھی آپ نے حال ہی میں ایک ویڈیو وائرل کیا، پوری دنیا میں وہ پھیلا، وہ اس میں آپ نے جو فراڈ جو انہوں نے جی مطلب جی سارا کھول کے آپ نے بتایا کہ کس کس نے کتنا پیسہ کھایا. جی تو اس میں صدر انجمن جو ہیں ان کا داماد وہ ابھی تک معطل کیا ہوا ہے، اس کو فارغ نہیں کیا انہوں نے، معطل کیا ہوا ہے. اور اس کے خلاف کوئی قانونی چارہ جوئی بھی نہیں ہوئی. نہیں، اس کے خلاف وہی چل رہا ہے، ابھی کمیشن بیٹھا ہوا ہے، کمیشن رپورٹ نہیں آبادی کرے وہ گا. مطلب وہ اپنا ہی بیٹھا ہوا ہے نا، لیکن قانونی چارہ جوئی کے سے پولیس وغیرہ کے حوالے نہیں کیا نا. نہیں وہ نہیں کر سکتے. یہ یہاں پہ معاملات یہیں پہ سلجھا لیے جاتے ہیں، باہر کہیں نہیں جاتے. اور نہ ہی کسی کو اتنی ہوتی ہے، اگر کوئی باہر بائی چانس اگر کوئی چلا بھی جائے باہر تو اس کی ایک ہی انہوں نے سزا رکھی ہوئی ہے، اخراج، بس، اور کچھ نہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں. اب یہ لاکھوں روپیہ کھا چکے ہیں، جنہوں نے اس سے پہلے بھی 6 ناظران تھے جنہوں نے جھوٹی بیعتوں کے اوپر 48 لاکھ روپیہ کھایا، اور ان کو کیا سزا آئی تھی؟ 50,000 بار استغفار اور 2 مہینے کی تنخواہ بند. یہ کوئی سزا تھی؟ اچھا مجھے عبدالعی ایک چیز سننے میں آئی ہے، یہ چیز بھی مجھے پتہ چلا ہے قادیان سے ہی، اس کو آپ نے مطلب بتانا ہے مجھے یہ صحیح ہے یا غلط ہے، چونکہ ویریفائی کرنا ہے، میں اس کو تصدیق کرنا چاہتا ہوں، یا بتا دیجئے گا اگر یہ غلط خبر ہے تو تب بھی بتا. کہ میں نے سنا ہے کہ چونکہ میں نے وہ جو ویڈیو کا ذکر آپ نے کیا ہے تو مطلب بہت سے لوگوں نے میری ویڈیوز کو سبسکرائب کیا ہے، اس زیتون چینل کو بھی سبسکرائب کیا ہے کہ وہ میرے کانٹیکٹ میں آئیں. تو سنا ہے کہ جماعت نے باقاعدہ طور پہ یہ چٹھیاں لکھ کے قادیان کے رہائشیوں کو یہ وارننگ دی ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ایک شیخ سے رابطہ کرنا یا زیتون چینل کو سنا تو آپ کے خلاف کارروائی ہوگی. کیا یہ صحیح خبر ہے میرے تک؟ جی بالکل بالکل، صدر عمومی کے دفتر سے یہ چٹھیاں نکلی ہیں،
اور یہ کافی ہیں. اچھا. اور میں سے کئی نے تو جواب بھی دیے ہیں کہ بھئی یہ تو ورلڈ وائڈ پہلے سے پھیل چکی چیزیں ہیں. اس پہ الزام یہی لگایا کہ یہ آپ جو ہیں یہ ویڈیو پھیلا رہے ہیں. آپ کے موجودہ گدی نشین ہیں اس کلٹ کے موصوف مسرور احمد، ان کا داماد یہاں پہ آ کے بڑی لمبی چوڑی عیاشی کرتا ہے، خرچے کرتا ہے، یہ از اٹ ٹرو؟ جی جی بالکل. یہاں پہ جب وہ آتا ہے آدمی تو افسران اور ناظران اپنی زبانوں سے سڑکیں تک صاف کرتے ہیں. او میرے اس لیے لائن بناتے ہوتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں اس کے لیے اس کو انگلینڈ میں کوئی نہیں پوچھتا. انگلینڈ میں اس کی حیثیت نہیں ہے، کوئی نہیں اسے پوچھتا. یہاں پہ وہ آتا ہے، پولیس کی گاڑی آگے پیچھے لگی ہوتی ہے، خدام لگے ہوتے ہیں پیچھے ڈیوٹی کے لیے. قادیان میں آئے ہیں، کیا آپ کو اتنا ہی خطرہ ہے؟ اور وہ آتے صرف چھٹیاں اپنی یہاں پہ گزارنے کے لیے آتے ہیں، اپنا انجوائے کرنے کے لیے آتے ہیں. پھر جب وہ نماز کے لیے مسجد مبارک میں جاتے ہیں تو آپ سن کے حیران ہوں گے کہ ان کے پیچھے جو باڈی گارڈ ان کا لگا ہوتا ہے، ہتھیار لے کے بغیر وہ اندر مسجد کے انٹر ہوا ہوتا ہے، اور وہ نماز نہیں پڑھ سکتا. ان کے ساتھ آگے پیچھے دائیں بائیں ان کے باڈی گارڈ نماز پڑھتے ہیں. جب 2011 میں جامعہ سے پاس ہوا، میرا بیت المال آمد میں انہوں نے مجھے بطور انسپیکٹر ملازمت دی. پھر اس کے بعد مجھے نظارت علیہ میں ملازمت دی جہاں ناظران نے. پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے اٹھا کے بشتی مقبرہ بطور انسپیکٹر بنایا. پھر دارالقضاء میں انہوں نے بھیجا، پھر انصار اللہ میں بھیجا. میں انصار اللہ میں گیا. انصار اللہ میں انہوں نے کیا کرنا، میرے سے رپورٹ لکھوانی اور گدی نشین کو بھیجنی. رپورٹوں میں لکھوانا، ہم نے جی نور ہاسپٹل یا سرکاری ہاسپٹل میں 20,000 22,000 کے پھل فروٹ جو ہیں وہ تقسیم کیے مریضوں میں. ہم نے 46 آدمیوں کو کام سکھایا، 35 آدمیوں کو ہم نے کام دلایا. ہم نے 11 یا 12 فیملیوں کو راشن دیا. یہ صرف کاغذی کارروائی ہے، اس پہ عملی کچھ نہیں ہے. ٹھیک. میں نے اس پہ بھی میں نے لکھا کہ یہ چیز جو ہے یہ میری انگلیاں کانپتی ہیں یہ لکھنے کے لیے، میں یہ چیز نہیں لکھ سکتا. آپ مجھے فیلڈ میں بھیج دیں، کہیں بھیج دیں، پر یہ چیز میں نہیں کر سکتا. مجھے انہوں نے سادے پیج پہ A4 سائز کاغذ پہ سادے پیج پہ میرا نام اوپر لکھا، السلام علیکم، نیچے لکھا جی وکالت تعمیل تنفیذ، اس کی شارٹ فارم لکھتے ہیں WTT. اچھا. فاتح ڈائری کی طرف سے یہ حضور کا یہ جو گدی نشین ہے ان کا جو فیصلہ آتا ہے وہ وہاں سے وہ مارک کر کے بھیجتے ہیں. صرف سمپل پیج پہ اس حوالے کا نمبر دیا ہوا تھا، نیچے ڈیٹ ڈالی ہوئی تھی کہ گدی نشین کا فیصلہ ہے، فارغ کر دیں. اچھا. نہ پہ فارغ کر رہے ہیں. آپ نے کیا رپورٹ لگائی میرے بارے میں، آپ نے کیا کہا ہے، یہ کچھ نہیں مجھے بتایا. کیا فیصلہ آیا یہ بھی بتایا، صرف کوٹ کر کے 2 لفظ فارغ کر دیں بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں. 2 میرے چھوٹے تھے. میں نے کوئی ہنر سیکھا، میرے والد نے مجھے درزی کا کام نہیں سکھایا کہ نہیں جی میرا بیٹا جو ہے وہ تھانے دار لگا ہوا ہے. اور یہ تھانے دار کی حالت دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا کیا میرے ساتھ. عبدالحی کہ تم نے بتایا کہ 2-3 ہزار کے قریب مطلب قادیان میں احمدی ہیں. کوئی ہے اندازہ کہ پورے ہندوستان میں کتنے احمدی ہوں گے؟ دیکھیں یہ جو جلسہ ہوتا ہے نا اس میں یہ جو بتاتے ہیں کہ اتنے افراد ہمارے یہاں پہ آئے، اتنے آئے، اتنے نہیں ہیں. یہ ان کو بھی پتا ہے، لوگوں کو بھی پتا ہے، اتنی حاضری نہیں ہوتی. نہیں وہ تو کوئی تعداد. دیکھو انڈیا جو ہے 1 ارب سے زیادہ ہے وہ، ٹھیک ہے جی، تقریباً 1.25 بلین کے قریب وہ پہنچ چکا ہے. تو اس میں اگر 50,000 احمدی ہوں پورے ہندوستان میں، جو کہ وہ بھی نہیں بنتے، تو مطلب یہ کہاں پھیلا، یہ کہاں گیا، یہ کیا ہوا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں اس چیز کی بیتیں میں نے خود بیتیں کمپوز کی ہیں. مطلب انہوں نے جعلی بیتیں آپ نے خود ہاں مطلب. جی میں لگاؤں وہی. واو. انہوں نے
کی ہوئی تھی بیعت، ایک پورا نا انہوں نے فارم دیے ہوئے تھے، ان کو آن لائن مطلب کمپیوٹرائز ان کو کرنا تھا. اچھا وہ تھا، میں اس ٹائم فارغ تھا، اس بندے نے، کیونکہ مجھے کمپیوٹر کی سپیڈ میری ٹھیک ہے، اچھی ہے، اس بندے نے کہا آپ کو ایک بیعت چڑھانے کا کمپیوٹر پہ 1 روپیہ ملے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے جی، کوئی کام تو ہے نہیں تو یہی کرتے ہیں. ہمارے یہاں پہ پاس سالما کے بالکل پاس میں ہے، وہاں پہ انہوں نے دکھایا جی ہمارے یہاں پہ 17 گھر احمدیوں کے ہیں، اس میں باپ کی عمر بیٹی کی عمر سے 10 سال چھوٹی ہے. یہ ان کے حالات ہیں. ایک بھی احمدی وہاں پہ نہیں اس گاؤں میں، لیل کلا میں. پھر بٹالے کے پاس کوپسڑی ایک آتا ہے گاؤں، وہاں پہ بھی کوئی نہیں. کہ جب ایک غلام احمدی کلمہ پڑھتا ہے تو لازماً نام تو وہ رسول کریم کا محمد ہی صلی اللہ علیہ وسلم وہی لیتا ہے، لیکن چونکہ وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ غلام احمد کی شکل میں رسول کریم کا دوبارہ ظہور ہے، تو پھر جب یہ پڑھتا ہے تو اب اس وقت کون سا محمد اس کے ذہن میں ہوگا، اس کا شک کرنا، اس کا اس چیز کو کرنا. تو اس چیز کی میں آپ سے تھوڑی سی کلیریفیکیشن چاہوں گا کہ جب آپ اس کو چھوڑ رہے ہیں اور اسلام اصل جو قرآن کا ہے اس کو کر رہے ہیں، تو جب آپ اس کے سلسلے میں آپ کلمہ پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں اب آپ کے کیا ہوگا؟ عبدالحی بھائی آپ کلمہ پڑھیے گا، مگر وہ کلمہ نہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مکمل پورا میں کلمہ آپ کو کہوں گا، آپ وہ پڑھیے اور اس کے بعد ہم اس پر بات کرتے ہیں. میرے خیال سے شیخ صاحب آپ کی یہی انشاءاللہ جی آپ کی ڈیمانڈ. جی تو بہت وہ شکریہ. کلمہ جو ہے وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. یہ میں چاہوں گا آپ کلمہ جی پڑھیں، پھر اس کے اوپر ہم ترجمہ اس کا بھی بیان کر دیتے ہیں ناظرین. جی بالکل. اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ عبدہ و رسول اللہ. عبدہ و رسولہ. وسلم. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد جی ان محمد عبدہ و رسولہ. و رسولہ. جزاک اللہ. بہت ماشاء اللہ. تھینک یو، اللہ تعالیٰ اس مبارک ہو جی. بہت بہت مبارک ہو، بہت بہت اہلاً وسہلاً ہم کہہ رہے ہیں، اور دل بڑے خوش ہیں، بڑے محظوظ ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، میں بظاہر ایک واضح ہو چکا ہوں، سامنے آ چکا ہوں. جی میں، میرے بچے اور میری بیوی تہ دل سے یہ اسلام قبول کرتے ہیں. ماشاء ان کو چھوڑ، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. اللہ. اور یہ الحمد میری ویڈیوز آڈیو سنیں، یہ پروگرام دیکھیں، تو ان سے ایک عاجزانہ اور ہاتھ جوڑ کے گزارش کہ یہ میرے گھر تک نہ، کیونکہ انہوں نے مجھے بہت، اب میرے والدین جو ہیں، میں خود مختار ہوں، میرے بچے ہیں، میری بیوی ہے، والدین کے ساتھ میرا اس چیز میں تعلق نہیں. وہ آئے نہ آئے، میں آ چکا ہوں، میں ان کو چھوڑ چکا ہوں، ان کو ترک کر چکا ہوں. آپ جی جی دونوں میاں بیوی اور آپ کے دونوں بچے ٹھیک ہو گیا؟ جی بالکل بالکل. مطلب یہ آپ کی فیملی جو ہے وہ اس چیز کا اعلان کر رہی ہے کہ آپ کا اس کلٹ کے ساتھ اب کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق کوئی تعلق نہیں ہے، اور ماشاء اللہ. آپ سے رابطہ نہ کیا جائے اس بالکل. ضمن میں کہ بھئی واپس آئیں. نہیں، انما الاعمال بالنیات، کہ عمل بے شک. نیت ہے وہ اس پہ ہی سارا دار و مدار. بہشتی مقبرہ میں جا کے میں دفن ہوں، میری وصیت بھی ہے، وصیت میں نے کی ہوئی تھی، میں بہشتی مقبرہ میں دفن ہوں گا تو کیا اسے یہ تھوڑی کہ میں جنتی ہو جاؤں گا. میرے اعمال جو ہیں وہ مجھے جنتی کریں گے یا دوزخی کریں گے. لیکن یہ جو لوگ ہیں، جو اس دکانداری میں جو یہ بڑے بڑے لالے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی پیچھے اگر آپ چیک کریں نا، ان کی بیک گراؤنڈ چیک کریں، تو یہ کچھے بنیان والے آدمی تھے، ان کی کوئی جدادیں وغیرہ نہیں تھی.